अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी क्वीन पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र शख्सियत और मीडिया के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं, अगर मैं उनको गिनवाना शुरू करूं तो इस पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हो जाए। लेकिन एक ख़ास हवाला है पीटीवी का, और पीटीवी का जिक्र उनके जिक्र के बगैर नामुमकिन है। और मेरे लिए जो बहुत अहमियत की बात है वो ये कि एक सरकारी इदारे के साथ काम करके उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों की खुद मुख्तारी के हवाले से वो स्टीरियोटाइप्स जो हैं तोड़ दी, जो उनके ज़माने में नामुमकिनात में शामिल था। और आज तक हम 2021 में भी सोच में रहते हैं कि कैसे ख़वातीन और लड़कियों को बाइख्तियार बनाया जाए। ये इस पॉडकास्ट की अपना वॉलेट थिंक टैंक की खुशनसीबी है कि आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा हाशमी साहिबा। मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूँ। रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, जाहिर है आपके सामने और आपका इंटरव्यू लेना। तो क्या कहते हैं कि बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की जाए। और बात ये वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मुझे लगता है कभी कभी मुझे बहुत कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है रक्षंदा कि द टाइम इज राइट, प्लेस इज राइट एंड इट हैपेंस। और कई दफा ऐसा होता है कि वक्त सही नहीं होता। इतने मैंने वक्त का थोड़ा सा फायदा मताला जब करते हैं वो भी कहीं कहीं से, तो वाकई सोचते हैं कि एक दफ़ा कामयाब हो जाना ही इतना मुश्किल लगता है, लेकिन कामयाबियों को संभालना, उनको बढ़ाना, फिर भी इतना इंकिसार के साथ ज़िंदगी गुजारना और लर्निंग और अनलर्निंग का सफ़र जारी रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुनीज़ा हाशमी साहिबा ये बताइए कि एक तो आपका सीवी है, एक तो वो तारुफ है, और फिर उस तारुफ के कई हवाले हैं। फैज़ अहमद फैज़, एलिस फैज़ की बेटी होना, ये हम रिश्तों की लेंस से भी इस माशरे में जाने और पहचाने जाते हैं। खुद मुनीज़ा होना कोई निस्फ सदी का सफ़र हो गया प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। तो जाकर अगर मुनीज़ा हाशमी से अगर ये रिक्वेस्ट की जाए कि चंद जुमलों में या चंद लफ्ज़ों में आप खुद अपने आप को कैसे मुतारिफ कराना चाहेंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अजीब सी बात है, कल परसों की बात है या कुछ ऐसी थोड़े दिनों की बात है कि मैंने अपनी दोस्तों का, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है बहुत टाइट, मैंने उनसे पूछा यार अगर मैं अपने आप को तारुफ कराऊं तो हु एम आई। काफी इसके ऊपर बहस हुई और फाइनली उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि यू आर अ मीडिया स्पेशलिस्ट। मैंने कहा स्पेशलिस्ट तो कोई नहीं होता इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड इतना इवॉल्विंग है। जब हमने काम शुरू किया था तो कुछ और था, और इस वक्त अगर आप देखें तो कुछ और है। आई समटाइम्स फील कि आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस पर्सन। लेकिन बहरहाल, तो मैं अगर अपना तारुफ ये करवाना चाहूँगी तो सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं एक दादी हूँ और 5 बहुत प्यारे 3 लड़के और 2 लड़कियों की बहुत प्यारी दादी हूँ, और मैंने सुना है कि वो मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक प्रोफेशनल लाइफ भी है मेरी, और मैं समझती हूँ कि मैंने अगर कुछ काम किया है और वो जितना भी है वो इसी कोशिश में किया है कि फैज़ की जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, जो हमें यूं डंडा मार के या किताब से या कॉपी से या लेक्चर से कभी नहीं सिखाई गई। वैसा तो मुख्तसरन अगर कहा जाए कि घर ही बहुत कम होते थे, मुलाकात ही उनसे बहुत कम हुई है, ज़्यादातर तो माय मदर वाज ऑन द सीन। लेकिन ये है कि जाहिर है मैंने फैज़ को जाना है उनके जाने के बाद, लेकिन ये है कि आपको एक जाहिर एटमॉस्फेयर या एक एम्बियंस होता है जो आप इम्बाइब करते हैं। तो जो उनके ह्यूमन वैल्यूज थे, जिसमें इक्वालिटी भी थी, जिसमें मुसावात भी थी, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज भी थी, जिसमें ह्यूमन डिग्निटी भी थी, जिसमें इंसानों से प्यार था और इंसान की इज्जत से प्यार था। तो इस किस्म की बातें जब आप सीखते हैं, फिर उसको यानी कि आप ट्रांसलेट करते हैं कि मैं इसको अपने काम में कैसे लाऊं, और फिर आपके ऊपर अगर ये आप कहने की इजाज़त दें तो जब आपके सिर के ऊपर बहुत मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, जिन हर हुकूमत अपनी मर्जी होती है, और उसमें से 11 साल जो आप बिताते हैं जिसमें आपके सिर पर डंडे ही मारे जाते हैं, तो उस वक्त फिर आपको देखना होता है कि आपने किस तरह से लफ्ज़ों का खेल करना है।
تو میں اپنے آپ کو رخشندہ یہ ضرور کہوں گی کہ آئی ایم بیسکلی اے کمیونیکیٹر. مجھے تھوڑا سا یہ کام آ گیا ہے کہ جو بھی میں سمجھتی ہوں کام اس کو میں اگلے بندہ، حالانکہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے اگر نوکر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو فٹے میں ہے جی کمیونیکیشن کا، لیکن میں اپنے آپ کو ایک کمیونیکیٹر سمجھتی ہوں کہ میں اپنی آواز اور اپنے لفظوں سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے جذبے سے اور اپنے جنون سے وہ میسج، وہ پیغام اپنی آڈینس کو کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے، اور جس میں یہ فیض صاحب کی باتیں بھی ہیں اور ویسے اور بھی باتیں ہیں کہ جو آپ سب اس وقت کے اگر پاکستان کو دیکھیں جس میں اس قدر انٹالرنس ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے دوسری نقطہ نظر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک جنڈر دوسرے جنڈر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ان سب باتوں کو پھر آپ نے کوشش کر کے کسی طرح سے اس کمیونیکیشن میں لانا ہوتا ہے. میرا خیال ہے میں کہوں گی کہ آئی ایم اے کمیونیکیٹر، میں تو یہی کہوں گی. تو اس عمر میں آ کے 75 سال میری عمر ہونے کو ہے، تو اب مجھے کسی وجہ سے بھی سوائے کہیں سے ڈر نہیں لگتا کہ بس اب وقت آنے، جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس ملک کے، جو کہ بہت ڈر لگتا ہے، ملک کیا دنیا کے، تو یوں لگتا ہے جیسے دروازے پہ کھڑی ہے موت، تو کچھ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، تو لہٰذا اس کے لیے تیاری ضروری ہے. لیکن ڈر ظاہر لگتا ہے تو اسی بات سے لگتا ہے کہ کام ابھی بھی بہت نامکمل ہے. اب تم نے بات کی ہے کہ امپاورمنٹ کی کیوں اور کیسے میری سمجھیں آپ نظر کہہ لیں یا دھیان کہہ لیں یا دل کہہ لیں اس طرف مائل ہوا، یہ مجھے بھی کبھی شاید اتنا، یہ وقت وہی تھا 11 سال جو ضیاء الحق کے ہم نے کاٹے، اور جس میں ہمارے اوپر سے مطلب یہ کہ عورت ذات کے اوپر کتنا تشدد ہوا، کس قسم کے ہمارے خلاف وہ لاز آئے، قانون آئے وغیرہ وغیرہ، وہ چھوڑے، بات پرانی تو نہیں ہے لیکن ابھی تک ہے. تو اس زمانے میں شاید تھوڑا سا کوئی بھی سوچنے والا، کوئی بھی محسوس کرنے والا، کسی کو بھی اگر ذرا سی بھی سینسٹیوٹی تھی تو اس طرف وہ مائل ہوا، اور نہیں ہوا تو ہونا ضرور چاہیے تھا، ہو سکتا ہے ڈر کے نہ ہوا، anyway تو اس طرف دھیان جانا شروع ہوا. اور پھر میرے ہاتھ میں، اگر میں یہ کہوں میرے ہاتھ میں، مطلب میرے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا ٹول تھا جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، اور اس وقت صرف میڈیا ایک ہی تھا، پی ٹی وی تھا، لیکن ڈر اپنی جگہ تھا، اور ایک ایک لفظ کے اوپر. اور میرے پہ تو یوں اگر جرنی کی آپ بات کرتی ہیں، مجھ پہ تو نظر اتنی مہربانی رہی ہے کہ ہر وقت میرا ایک ایک لفظ، ایک ایک میرا قدم، ایک ایک میری بات، ایک ایک میرا ایکشن کے اوپر کچھ زیادہ ہی اس طرح سے عقاب بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ فیض کی بیٹی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا وہی زمانہ تھا جب فیض صاحب ایک سیلف ایگزائل میں بیروت میں بھی چلے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ دن مشکل تھے ہم لوگوں پہ، خاندان پہ بھی مشکل تھے، ملک پہ تو بہت ہی مشکل تھے. تو لہٰذا اس جرنی میں کمیونیکیشن بہت مشکل تھی. لیکن میرا ایک بہت پیارے دوست تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں، ہمارے شہزاد خلیل نام تھا ان کا، میں نے ان سے کئی دفعہ باتیں کی اس قسم کی، کیونکہ وہ بہت ہی سینسٹیو اور خوبصورت آدمی تھا. تو اس نے یہی کہا تھا، اس نے کہا جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے، جب آپ پانی کو پتھر پہ بھی ڈالیں گے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی سی وہ راہ نکال لے گا، اور جسے کہتے ہیں ٹپک ٹپک کے اپنا راستہ نکالے گا. تو ہم لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے. تو ہم نے بھی ان 11 سالوں میں ٹپک کے اپنے جو بھی کوششیں تھیں وہ جاری رکھی، اور کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اور اس میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بہت سی ایکسپلینیشنز دیں، ظاہر ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہ بات ایسی ہوتی کہ میں دل دہلانے والی یہ برائی. تو یہ وقت رہا. تو اس زمانے میں میرے خیال میں میرا دھیان اس طرف چلا گیا کہ جو مظلوم ہیں اس ملک کے، ان کی طرف دھیان گیا. اور سب سے زیادہ مظلوم آج بھی ہیں ویسے تو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں نے بہت سیکریفائسز اور قربانیاں دے کے راستہ اپنا آہستہ آہستہ قدم با قدم ہموار کرتی چلی جا رہی ہیں. اب جو آگے ہوتی ہیں، دیکھو بیٹ، جو آگے ہوتا ہے اس کا سر تو پھٹے گا، اس کے ماتھے پہ تو داغ لگے گا، اس کو تو یہاں پہ اپنا جسے کہتے ہیں ٹانکے لگیں گے، لیکن جو پیچھے آئے گا اس کے تو اس کو آسانی ہو جائے گی، اور وہ اسی جگہ سے جب گزرے گا تو اس کی تھوڑی سی
لڑکھڑاہٹ میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں، اور ہم سے پہلے بھی بہت تھیں ایسی خواتین، بہت ہی خوبصورت، بہت میں سمجھتی ہوں طاقتور تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہت باہمت خواتین جنہوں نے ہمیں وہ راستے دکھائے. تو اس لیے یہ دس از ایوولوشن، اس کا حل کہیں نہیں نکلے گا، اور کم از کم میری جنریشن میں تو نہیں دیکھا میں نے، اور نہ شاید آگے آئے گا. یہ ایک ایوالونگ سی سچویشن ہے کہ کب عورت برابر کھڑی ہوگی. وہ برابر کھڑی ہوگی تو کہیں اور سے گھسیٹی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے. لیکن سب سے بڑی بات اس میں یہ کہ آپ نے فوکس نہیں چھوڑنا، آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، اور جہاں تک بھی ہو سکے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط یوں رکھنا ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیوں جا رہی ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور میں نے کہاں پہنچنا ہے. اور منزل یوں نہیں آ جاتی، منزل ایک ایک قدم کے بعد بھی منزل آتی ہے. کوئی ایک آخری منزل نہیں ہوتی، کوئی ایوریسٹ نہیں ہے جس پہ ہم نے چڑھنا ہے. لیکن کیونکہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں خواتین نے بہت بہت مار کے مارے ہیں. اس وقت جب میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک عورت ایوریسٹ پہ پہنچ جائے گی. کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عورتیں جہاز اڑائیں گی، عورتیں فوج میں جائیں گی، عورتیں سی ای اوز بنیں گی، عورتیں یعنی ایسی میں جگہ بیوروکریسی میں اتنی ہائیسٹ پوزیشن میں بیٹھے گی، تو اور وغیرہ وغیرہ. وومن پرائم منسٹر کی بات اگر آپ کریں تو یہ ایک کانسٹنٹ فائٹ ہے، کانسٹنٹ جنگ ہے، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ آپ نے چلتے رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، اور اپنے آپ کو خود ہی تھاپتے رہنا ہے. کہیں اور سے آپ کو تھاپی نہیں آئے گی، آ بھی سکتی. آپ جیسی پیاری لڑکیاں یا اسٹوڈنٹس یا کچھ آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا، تو میں کہتی ہیں میں نے کچھ سکھایا. لیکن شاید میں نے اپنی باتوں سے یا اپنی گفتگو سے آپ لوگوں کے اندر وہی جذبہ ٹرانسفر کیا جو میرے اندر ہے، جو مجھے کسی سے آیا تھا. جب میری والدہ ایک بہت بہت بڑی فائٹر رہی ہیں، ایکٹیوسٹ رہی ہیں ہیومن رائٹس کی. تو شاید یہ اس طرح سے چلتا ہے. اور میں اس وقت جو اپنی پوتیوں کو دیکھتی ہوں، دونوں کو، ایک 17 کی ہونے کی والی، ایک 15 کی ہونے والی، کیا شاندار بچیاں ہیں وہ، کس طرح سے وہ آگے اپنے، حالانکہ یہ بات کہنے والی نہیں ہے لیکن اگر ان کی مرضی، کیسے وہ کنونس کرتی ہیں اپنے ماں باپ کو اگر ان کو کوئی مطلب صحیح ہو. اب میری طرف دیکھ دیکھ کے وہ بھی میری طرف دیکھ رہے ہوتے کہ ایک پڑھا رہی ہے لڑکا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن دا پوائنٹ از اس وقت بھی انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہے، یہ اپنے دلائل پیش کرنے آتے ہیں. اور اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آگے چل کے خواتین، یہ بچیاں کتنی یعنی کہ کانشیس ہوں گی اس بات سے کہ ہمیں دھکا کوئی نہیں دے سکتا، ہم نہیں کہیں گے. وہ کس طرح اپنے بھائیوں سے بحث کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، کنونس بھی کرتی ہیں. تو یہ اگلی جنریشن ہم سے بہت آگے، بہت آگے. بالکل صحیح، اور بہت خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے. بالکل صحیح. میرے خیال میں یہ سفر جاری ہے جی، اور چلتا رہے گا، اور ہم اس کی ایک کڑی تھے. اگر کسی بات کا گلہ ہے تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے، میں خود اس بات کو یعنی کہ ایڈمٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میری سارے دوست ہیں یا تعلقات بہت سے پیارے پیارے اچھے اچھے لوگوں سے ہوئے جن میں آسمہ جہانگیر ایک تھیں. تو میں یہ کبھی کبھی سن کے حیران ہو جاتی تھی کہ ہمارے جو قانون ہیں، جو خصوصی طور پہ خواتین کے لیے قانون بنے ہیں، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ خواتین کو نہیں معلوم. ان کی اطلاع یا ان کو باشعور کرنے میں یا ان کو بتانے میں ظاہر ہے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ نے سائن کرا لیا، جس سے بھی کرانا ہوتا ہے. میں تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن سنا ہے کہ سب سے بڑا قانون بنانے کے لیے پھر سینٹ سے پہلے نیچے سے جاتا ہے، پھر سینٹ کے پاس جاتا ہے، اور پھر اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان سائن کرتے ہیں. میں نے سنا ہے، مجھے ایگزیکٹلی پھر پتہ نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، بن گیا، سائن بھی ہو گئے. تو بھیا اس کو نیچے عوام تک کون لے کے جائے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری کیا رائٹ ہے اگر مجھے کوئی دھکا مارتا ہے،
یا مجھے کوئی پبلک میں چپیڑ مارتا ہے یا میرا میاں یا کوئی لڑکا میرے منہ پہ ایسڈ پھینکتا ہے یا میری جائیداد لے لیتا ہے یا میرے بچے کھینچ لیتا ہے، تو یہ سارے لاز جو ہیں جو میرے حق میں ہیں، اب سب سے لیٹسٹ تو ورک ہراسمنٹ کا لا ہے کہ آپ کے دفتر میں، اور اس کے بارے میں بڑی بات چیت ہوئی. اب میں بھی اس کا ایک قصہ تھوڑا سا بنے جو بھی تھا. کتنے میں شرط لگانے کو تیار ہوں، کتنی خواتین اس وقت دفاتر میں کام کر رہی ہیں اور انہیں یہ پتا ہے کہ میرا اس دفتر میں کیا حق ہے، مجھے کون کیا کہے گا تو میں اس پر یہ ایکشن لے سکتی ہوں. اس میں پھر میں سمجھتی ہوں یہاں یہ میرا گلہ ہے کہ ہم نے لاز بنائے اور بڑے اچھے بنائے اور انہیں بہت سی خواتین نے بہت بڑے بڑے کام کیے. یعنی سوچے کہ 1952 کی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے وہاں سے لے کے آج تک جو کام ہوئے ہیں اور بہت بڑے انہیریٹنس کے لا، یہ ہم نے ان کو خواتین تک نہیں پہنچایا پراپرلی، ان کو میس میڈیا کے تھرو نہیں پہنچایا. تو قانون بنانا ہی صرف بات نہیں ہے، قانون کو ہر شخص تک پہنچانا کہ وہ اس قانون کو کس طرح اپنے لیے پروٹیکشن بنا سکتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اسی لیے خواتین، میں یہ سمجھتی ہوں غلط یا صحیح، پرابلی صحیح ہوگا تھوڑا بہت، کہ اگر خواتین کے ساتھ جو تشدد ہوتے ہیں وہ رپورٹ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا لا ان کے حق میں ہے. وہ گھبرا کے، شرما کے، شرمندہ ہو کے، ڈر کے نہیں جائیں گی اپنا پولیس اسٹیشن میں بتانے کے لیے کہ میرے ساتھ میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے گھر والوں. اب بہت آپ کو پتا ہے کہ یہ گھروں کے اندر بھی بہت بکواس ہوتی ہے، نہیں بتائیں گی جا کے کہ بھی کوئی کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ پھر میں سمجھتی ہوں ایک گورنمنٹ کا تو ہے ہی ہے، جتنے بھی ادارے، چاہے اس میں این جی اوز آ جائیں، چاہے اس میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس آ جائے. یعنی اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے رخشندہ، 8 مارچ ہر سال آتی ہے اور میں نہ جانے کب سے منا رہی ہوں اس کو پی ٹی وی کے حوالے سے. گرمی ایسی جاگے گی تو جاگے گی ایک گورنمنٹ جناب 1 مارچ کو. لو جی کیا کریں گے جی؟ تب وہ بنا لیں بڑے بڑے سے، وہ بنا لیں کیا اسٹینڈیز بنا لیں. میں اب لاہور کی بات کر رہی ہوں، نہر پہ ٹانگ دیں اور تاکہ لوگ نہر پہ جو گزریں گے اس کو دیکھ لیں، اور ایک سیمینار کرا دیں ایک بڑے سے ہوٹل میں، اور وہی 4 لوگ آ کے وہی باتیں کر لیں اور وہ جو ہو گیا کام سارا. باقی 364 دن کیا ہوا کچھ نہیں پتا. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ہیلپ لائن بنا دی. بالکل بنائی ہوگی. اس ہیلپ لائن کا نمبر کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ اس ہیلپ لائن کی دوسری طرف جو شخص بیٹھا ہے یا جو عورت اس کو جواب دینے کے لیے بیٹھی ہے، اس کے اوپر کتنی ایک نظر ہے کہ وہ ہیلپ لائن اٹھا بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے. اسی ہمارے یہاں جو مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی میرا بھی ایک ہے، ایکشن ہو جاتا ہے، اور ایکشن کے اوپر آئی گیو فل کریڈٹ کہ ایکشن تک آنا بھی ایک کام ہوتا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، گلا مجھے وہاں ہے. اور یہاں تک تو بات آ جاتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کو لٹرلی اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے، چونکہ میں کر چکی ہوں، آخری کیل تک آپ کو ٹھوکنا ہوتا ہے، ورنہ وہ پروجیکٹ کھڑا نہیں ہوتا. حالانکہ سچویشن یہ کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، تو انسٹیٹیوشن خود بخود اٹھاتی ہے ایک چیز کو اور آخر تک لے کے جاتی. نہیں، آپ نیچے سے اٹھاتے ہیں، وہ آپ لا کھڑا کرتے ہیں. جب لا سائن ہو جاتا ہے پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کے ذمہ بن جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی حکومتی ادارہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. کر لیں گے اگر اوپر سے کوئی ڈنڈا منڈا مر گیا یا کوئی. تو میری جو رونا جو ہمارا میس میڈیا ہے، کمیونیکیشن کی اگر بات ہم کریں، اور پبلک میڈیا کی میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے کیبل والے بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ، پبلک میڈیا کا یہ کام ہے. We are public servants, which means servants of the public. It is our duty, it is our responsibility. اور اگر آپ پی ٹی وی کو دیکھیں تو اس کی رسپانسبلٹی یہ تھی، انفارمیشن، اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ. انفارمیشن، اب سب سے انٹرٹینمنٹ ساری آگے چلے گی، ایجوکیشن پیچھے رہے گی، اور انفارمیشن تو کہیں ہے ہی نہیں. لیکن اور اس کو استعمال، اور یہ پھر وہی بات کہ کہہ تو دیا، کیونکہ ہم تو بہت بڑی بڑی میٹنگاں جیسی گئے، بڑی بڑی کانفرنسز میں بیٹھے، انٹرنیشنل نیشنل سب کچھ، وہاں فیصلے ہو گئے، لکھے ہو گئے، ریزولوشنز ہو گئے، وہ کاغذ وہیں کہیں رہ گیا. اب اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ تم کر لو، تم کر لو، تم کر لو، کوئی پکڑ نہیں ہے. تو اس کا آپ نے شیخی تو مار دی، اگلے دن پریس کانفرنس بھی ہو گئی،
واہ واہ بھی ہوگی, تالیاں بھی بج گئیں, واہ 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 یہ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, پر اس کے بعد کیا ہوا بھیا؟ کتنی عورتوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا, کتنی عورتیں بچیں اس سے, کتنے نہیں ہوتا نا. آپ کے ساتھ والے گھر میں عورت پٹ رہی ہوتی ہے, آپ ڈر کے مارے باہر نہیں جاتے, پوچھنے بھی نہیں جاتے کہ کیوں پٹ رہی ہے, کیوں آواز آ رہی ہے, کیونکہ یہ گھر کا معاملہ ہے, جو کہ ہے, لیکن اس طرح سے انسانیت کا معاملہ نہیں. تو میرا جو گلہ ہے وہ ایک لفظ میں ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن میں اور اس کو ایکچوئل ٹرانسفارمیشن میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا, کم کیا, چلیں اس طرح کر لیتے ہیں, کم کیا. کچھ بہت سے ادارے اچھا اچھا کام کر رہے ہیں, میڈیا نے اپنا کردار نہیں ادا کیا. ڈراموں میں جہاں تک ان کو ضرورت تھی تھوڑا سا کر دیا, اس کے بعد بات وہیں جا کے گزری, کس نے کس کے ساتھ محبت کی, کس نے کس کے ساتھ کی, فلانا کیا کیا, یہ کیا کیا, وہ کہ کون رویا, کس کو پٹی, کس کو تھپڑ پڑا. میرا جو سارٹ آف کہنے جب میں تھی وہاں پہ تو ہم نے ایک ڈائریکٹو پاس کروایا تھا, میں نے ہی کروایا تھا اس کی. میں حالانکہ میں کا لفظ استعمال نہیں کرتی, لیکن اس معاملے میں اس بات پہ سمجھتی ہوں کہ there will be no physical violence against women and children. وہ لکھا ہوا موجود ہے. تو بات ہے جب 1999 کی, it is in writing. اب ذرا اٹھا کے اب ٹی وی دیکھیے, اب دیکھیے کتنی ماریں پٹ رہی ہیں, کتنی پٹ رہی ہیں عورتیں. وہ امپلیمنٹ جب میں تھی تو وہ ٹی آر پی کی ریٹ میں وہ اتنا وائلنس دکھا رہے ہیں اور ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, عجیب سی وہ میسیجز جا رہے ہیں. میڈیا تو ایک الگ واقعی موضوع ہے, پھر میس میڈیا اور اس بات کے اوپر ذرا سے بس یہ میرا گلہ ہے. پالیسی کی توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے کہ امپلیمنٹیشن گیپ آگہی پھیلانے کے لیے بجٹ بھی دینا ہوگا, اور پھر کن لفظوں میں کن زبانوں میں آپ نے آگہی پھیلانی ہے, کیونکہ صرف انگریزی میں دو بڑے بڑے آپ بڑے بڑے بینرز لگا کے یا پلوں کے اوپر یہ لگا کے اس سے اویئرنیس نہیں آتی. کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں بھیا, کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے, اتنی بڑی بڑی ہوردنگز لگاتے ہیں آپ, عورتوں پہ تشدد کرو, چلو ٹھیک ہو گیا, اس نے پڑھا وہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ گیا. وہی نا, سندھ میں پہنچ رہا ہے, اوپر پہنچ رہا ہے, نیچے پہنچ رہا ہے, ساؤتھ پنجاب میں پہنچ رہا ہے, کہیں نہیں پہنچ رہا ہے. تو فائدہ پاکستان کے کئی فرق پڑا ہے لیکن کم ہے. منیزہ ہاشمی کی آپ نے باتیں سنی, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنا زیادہ تجربہ ہے, کتنی گہری نظر ہے ان کی ہر شعبے پہ, اور کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے جو اس مختصر سی گفتگو میں کیپچر نہیں ہو سکا. لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں, جو لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, وہ ضرور واقف ہوں گے. اور ایک مقصد یہ بھی تھا اس پوڈ کاسٹ کا کہ منیزہ ہاشمی کی باتیں جو نئی جنریشن کی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, اور جو ینگ لوگ ہیں, وہ سنیں اور سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنا محنت طلب کام ہے اور بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور منیزہ ہاشمی میں تو گڑبڑا گئی ہوں, مجھ سے تو واقعی صحیح طریقے سے میں اتنی نروس ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے جو نئے لوگ ہیں وہ اتنی ٹاپنگ پرسنالٹیز کے سامنے کتنی آسانی سے بات کرتے ہیں. میں تو بہت ہی جو ہوں نا ڈرپوک اور قسم کی اینکر رہی ہوں, مجھ سے تو میں تو پریشان ہو جاتی ہوں کہ اچھا وہ ہے ان کے ساتھ. تو میں کبھی سوچتی تھی کبھی ان سے آٹوگراف ہی لے لوں تو میری قسمت کی اچھائی ہوگی. تو یہ کیا میں کر رہی ہوں, مجھے تو یہ احساس ہونے لگتا ہے. بٹ تھینک یو سو ویری مچ ان تمام کا جو آپ نے پاکستان کے لیے کی, ان تمام لوگوں کے لیے جن کو آپ نے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ منیزہ ہاشمی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ, عزت افزائی کا شکریہ. خدا حافظ.